बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह सुबह का हसीन मंज़र है। मेरे अतराफ़ में खुदा की मखलूक कौवे जो हैं वो चारों तरफ अपना रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं, इधर से उधर फिर रहे हैं और दरख्तों पे चिड़ियों की चहचहाहट भी आप सुन रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बिन्ते काज़मी मग़वी बच्ची के केस की अपडेट मुसलसल देते हैं कि आज मग़वी कमसिन बच्ची बिन्ते काज़मी के केस के हवाले से दो अहम दरख्वास्तों पे फ़ैसला आना था। एक दरख्वास्त MLO की जो बिन्ते काज़मी के वालिद साहब ने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी थी MLO के लिए, और एक दरख्वास्त जो मुल्ज़िमान की वकील की जानिब से चालान को चैलेंज किया गया था, उस पे जो है फ़ैसला होना था। तो नाज़रीन, आज हमें कुछ अपना ज़ाती काम था, तो हमें सुबह ही हम क्योंकि अपडेट रखते हैं तो हमारे रिसोर्सेज़ ने हमें बता दिया था कि आज सिर्फ तारीख़ होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे अपने रिसोर्सेज़ थे, उनका कहना यही था कि केस चूँकि लग चुका है और 16 या 26 नंबर पे था तो फ़ैसला आ जाएगा। बात करेंगे आज बिन्ते काज़मी केस में जो दो अहम फ़ैसले आने थे, यानी बच्ची का MLO कराया जाए या ना कराया जाए, और मुल्ज़िमान के वकील ने चालान को जो चैलेंज किया था उसके हवाले से भी फ़ैसला आना था। ये दोनों दरख्वास्तें जो थीं सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में लगी थी। आज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब अदालत में नहीं आ सके, जिसकी वजह से कल ही इस केस को जनाब उमर सयाल साहब की अदालत में ट्रांसफ़र मुंतकिल कर दिया गया था। जैसे कि पिछली तारीख़ पे भी यही हुआ था कि इस केस को जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में मुंतकिल किया गया था। आज भी इस केस को जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, आज कमरे अदालत में क्या हुआ, मैं आपको तमाम तर डिटेल आपके सामने रखती हूँ। नाज़रीन, जब इस केस का नंबर आया, केस जस्टिस जनाब उमर सयाल साहब के सामने आया, तो अदालत ने बताया, यानी उमर सयाल साहब ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट का जो है क्रिमिनल केसेस के ऊपर एक रोस्टर फिक्स है, बेंच मुकर्रर है। तो जो भी एक केसेस होते हैं क्रिमिनल, तो उस बेंच में जो है जनाब अरशद हुसैन साहब, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस आफ्ताब खुरल साहब जो हैं वो इस बेंच के मेंबर हैं, और जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो यही लोग देखते हैं। अब चूँकि ये क्रिमिनल केस है और जस्टिस जनाब सलाहुद्दीन पंवर साहब आए नहीं हैं, तो मैं तारीख़ दे देता हूँ, जिस पे फिर जिब्रान नासिर साहब ने अदालत से कहा जो 8 सितंबर का फ़ैसला है MLO के लिए, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि इसको जो है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ही सुनेंगे या कोई एक ख़ास जस्टिस ही सुनेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको देख लें, मामले को निपटा दें और जल्द से जल्द जो है इसको ऑर्डर दे दें कि MLO, मतलब उनका तो यही मौक़िफ़ है कि MLO होना चाहिए। तो जस्टिस साहब ने जो है माज़रत करते हुए कहा कि 27 तारीख़ को भी अगर ये केस मेरे पास आता है तो फिर मैं उस वक्त ज़रूर सुन लूँगा, लेकिन आज मैं जो है नहीं सुन सकता। उसके बाद मुल्ज़िमान के जो वकील हैं उन्होंने जस्टिस साहब से कहा कि जो चालान का केस है उसको भी जो है आप इधर सलाहुद्दीन पंवर साहब की तरफ ही मुंतकिल कर दें, दोनों केस एक साथ हो जाएंगे। तो
جسٹس جناب عمر سیال صاحب نے کہا کہ آپ اسی طرح کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایک کیس کو فلاں عدالت میں کر دو، کبھی کہتے ہیں ادھر کر دو، اور آج آپ بول رہے ہیں کہ اس کیس کو بھی جو ہے نا ایک ساتھ کر دو۔ بہرحال جسٹس عمر سیال صاحب نے جو ہے آج تاریخ دے دی ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین 27 ستمبر کو جسٹس عمر سیال صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ اگر دوبارہ میری عدالت میں کیس آتا ہے تو پھر میں اس کو فیصلہ کروں گا، آج کے لیے جو ہے مجھے معافی رکھا جائے۔ تو ناظرین بالکل آپ لوگ ان تاریخوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آپ لوگ جو ہیں اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور بنت کاظمی جو بچی ہے اس کے والدین سے، اس کی فیملی سے آپ لوگ جو ہے بہت محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں انسانیت کے ناطے۔ آپ کا پریشان ہونا، آپ کا تھوڑا سا مایوس ہونا بالکل حق بجانب ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ کسی کام میں اگر دیری ہو رہی ہے تو وہ من جانب اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے جو کام، جو چیز جس وقت کے لیے مقرر کر دی نا، وہ ایک انچ بھی ایک دن پہلے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو صبح سے دیکھیں ہم بھی اٹھے ہوئے تھے اور بالکل اپنے دوستوں کے ساتھ ہم رابطے میں تھے، بالکل ریڈی تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوتے جاتا ہے تو ہم آپ کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رپورٹ کریں گے، لیکن جیسا میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتائی کہ ہمارے بھی گھر کے کچھ میٹرز ہوتے ہیں، ہمیں بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، ہمارے بھی کچھ نہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، زندگی ہم بھی جی رہے ہیں۔ تو جب میرے دوستوں نے مجھے اسٹینڈ بائی رکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم تمہیں جو ہے فیصلہ آنے کا ہوگا اگر، تو ہم تمہیں 10-15 منٹ پہلے کہیں گے، تم ریڈی رہنا اور گاڑی بھگاتی ہوئی آ جانا۔ تو آج میں اسی لیے ہائی کورٹ نہیں گئی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کچھ پینڈنگ میرے کام ہے وہ نمٹا لوں گی۔ تو آپ ہمیں بھی دیکھیے کہ ہم کس طرح سے اسٹینڈ بائی رہتے ہیں، کس طرح سے راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور صبح اپنے ٹائم پہ اٹھ کے اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ تو مایوس بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے، جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا۔ اور ہمیں صبر و تحمل کے لیے سب سے زیادہ جو سبق سیکھنا چاہیے وہ جناب مہدی کاظمی اور سائمہ بھابھی جو مغوی کمسن بچی کی والدہ ہیں، کہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ وہ بچی اس وقت جس شیلٹر ہوم میں رکھی گئی ہے وہ ان کے گھر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ تو سوچیں کہ وہ ماں باپ کا دل کیسے تڑپتا ہوگا، وہ کیسے بے چین ہوتے ہوں گے۔ مجھے تو یہ سوچ کے جو ہے نا میری اکثر راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے اور میں دعائیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں کہ ایک بچی جو ان کے گھر سے تقریباً 5.5 ماہ سے ان کی نظروں سے ان سے دور ہے، تو وہ والدین کیسے راتوں کو سوتے ہوں گے۔ میرے خیال سے تو اتنا کرب اور اذیت ناک وقت ہے یہ کہ جہاں وہ آنکھ بند کرتے ہوں گے تو اندر سے ایک ہوک اٹھتی ہوگی، ایک تڑپ اٹھتی ہوگی کہ ہماری بچی کس حال میں وہاں ہے، کیا ہے، کوئی اس کو کچھ الٹا سیدھا تو نہیں اس کے ساتھ ہو رہا، کوئی اس کو مس یوز تو نہیں کر رہا۔ ہزار باتیں آتی ہیں، ہزار انسان دیکھیں سورہ ناس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے انسانوں کے شر اور انسانوں کا جو شر ہے اس سے محفوظ رکھ۔ تو مالک نے جب یہ آیت نازل کی ہے نا، تو ہمیں انسانوں کا جو شر ہے اس سے ہمیں بہت، شیطان تو کرتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ تو کھلا ہے سب کے سامنے کہ شیطان مردود ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہکائے گا، ورغلائے گا، لیکن سب سے زیادہ جو شر ہے وہ انسانوں کا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو کتنے وسوسے شیطان جو ہے ڈالتا ہے دل میں، جیسا کہ اس آیت میں بھی بتایا ہے کہ ان کے شیطان کے وسوسوں سے بچا پروردگار۔ تو کتنے وسوسے ان والدین کے دل میں آتے ہوں گے نا، کیسے پریشان ہوتے ہوں گے وہ، اور بس اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مستقل عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں پوری دنیا سے، مدینہ منورہ اور جناب رسول خدا کی جو جالی ہے اس کو پکڑ کے وہ دعا کر رہے ہیں۔ کربلا لوگ گئے ہوئے ہیں، ایران گئے ہوئے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، مولا علی کے روضے پہ لوگ گئے ہوئے ہیں،
شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ لوگ گئے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین جو ہے وہ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایام عزا کے دن چل رہے ہیں۔ تو میرے پاس مستقل لوگوں کی طرف سے ویڈیوز آتی ہیں، ویڈیو پیغام آتے ہیں کہ وہ وہاں سے مجھے لائیو کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور مہدی کاظمی صاحب کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، یعنی اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنے بت خانے میں جا کے اپنے، دیکھیں پکارتا ہر شخص اللہ کو ہی ہے، وہ طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے لیکن مانتا اللہ کو ہی ہے بندہ، تو وہ اپنے گاڈ سے، اپنے جو جن کو وہ اپنا اللہ مانتے ہیں ان سے دعا کر رہے ہیں۔ کلیساؤں میں، گرجاؤں میں دعائیں ہو رہی ہیں مہدی کاظمی صاحب کے لیے۔ تو اس کیس کو نمٹانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تو وہ میں یہی کہوں گی کہ پروردگار عالم نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، مایوس نہ ہوں۔ کیا پتہ، ہم سب اتنی دعائیں کر رہے ہیں مہدی کاظمی صاحب کے لیے، اور مہدی کاظمی صاحب اور ان کی وائف بھی دعائیں کر رہی ہیں، تو پروردگار عالم کو ہماری یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوں، ان کو پسند آ رہا ہو کہ مہدی کاظمی کس طرح سے جو ہے تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہے ہیں، سائمہ بھابی دعائیں کر رہی ہیں، لیکن نہ وہ اللہ کے اصول کے خلاف جا رہے ہیں، نہ دنیاوی قانون جو ہے عدالت اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو پروردگار کو شاید یہ اچھا لگ رہا ہو کہ یہ تڑپ ہے ان کی، اگر میں ان کو ایک دم سے دے دوں گا، انہیں ایک دم سے ان کی بچی سے ملا دوں گا تو پھر یہ تڑپ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چیز حاصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو تھوڑا سا ہم بینگا انسان جو ہے احسان فراموش ہیں، بھول جاتے ہیں ہم سارا وہ وقت نا کہ ہم نے کیسے وہ تکلیف گزاری تھی، اور اس وقت میں پروردگار کی ہی ذات تھی جو ہمارے ساتھ تھی، جو ہماری دعائیں سنتے تھے، جو ہماری ہر طرح سے مدد کرتے تھے کہ از غیب سے ایسے مدد ہوتی تھی جسے فرشتے آ کے کر گئے۔ مہدی کاظمی صاحب کیا تھے، ایک تنہا آدمی تو تھے، بھابی کیا تھیں، لیکن مالک نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو عدالت میں انہوں نے ہاتھ جوڑے، پولیس والوں کے پیر پکڑے کہ مجھے میری بچی کو ایک بار گلے لگانے دو، مجھے ایک بار میری بچی کا ماتھا چومنے دو، ایک اتنے سے کلپ کو پوری دنیا میں وائرل کر دیا پروردگار عالم نے، اور جو اس کیس سے نہیں بھی جڑنا چاہتا تھا وہ بھی اس کیس سے جڑ گیا، اور ہم سب کے ایسے دل مل گئے، اور ہم پورے ورلڈ کے اندر ہم لوگ ایک فیملی کی طرح مل گئے۔ جب ہم راتوں کو لائیو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایسی ان نون خواتین آتی ہیں، ایسے ان نون ہمارے بھائی آتے ہیں، اور وہ مجھے بڑی دعائیاں کلمات دے رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے نا کہ جن کو نہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا، نہ ہم کبھی زندگی میں ان سے ملے، نہ ہمارا کوئی ان کا خون کا رشتہ، نہ ہماری ان سے کوئی ایسی سلام دعا بات چیت، اور آج ہم ایک چین کے طرح ایسے جڑ گئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کچھ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ نجم زہرا جس طرح تم فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہو، ہم تمہاری ہمت کو، تمہاری جو استقامت ہے اس کو داد دیتے ہیں، اور 2-3 میری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہم ڈیلی تمہارا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو میں تو بڑی گناہ گار خطا کار عورت ہوں، میں اس قابل ہوں نہیں کہ مجھے اتنا پیار دیا جائے، اتنا مان دیا جائے۔ یہ مالک کائنات کا احسان ہے، جناب سیدہ کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دی۔ مہدی کاظمی صاحب کے توسل سے، ان کی اس بچی کے توسل سے جو انہوں نے اس بچی کا نام رکھا دعائے زہرا، تو میں بار بار کہتی ہوں وہ نام جو ہے دعائے زہرا ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے واقعی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا ثابت ہوگی، اور ہماری بچیوں کی جو مستقبل ہے اس کیس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا مستحکم ہو جائے گا، اتنا انشاءاللہ کہ جب ہم اسی طرح جد و جہد جاری رکھیں گے تو نہ صرف ہم قانون میں امینڈمنٹ کرائیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون پر جو ہے عمل درآمد بھی ہوگا، کیونکہ ہم اس کیس کے بعد انشاءاللہ یہ کیس ختم ہو جائے گا 1 یا 2 مہینے میں، مہدی کاظمی صاحب انشاءاللہ اپنی بچی کو لے کے سکون سے ایک طرف ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ اس میں جو امینڈمنٹ ہوگی قانون میں اور جو نئی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی اس کے بعد ٹائم لگے گا، اور یہ جو غنڈہ عناصر ہیں، گینگ ہیں، جو لوگوں کی بچیوں کو ورغلا کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں اور ان کی عزتوں کی جو کمائی ان کو آتی ہے اپنا گھر چلاتے ہیں، تو یہ اپنی حرکتیں تو چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل درجنوں بچیاں جو ہیں ملک بھر سے اسی طرح ورغلا کے اٹھائی جا رہی ہیں، تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گی
کہ میرا تو عزم یہ ہے کہ اب میں نے صرف اسی ٹاپک پہ اپنا چینل چلانا ہے، اسی ٹاپک پہ اپنے چینل پہ کام کرنا ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اور آپ جس طرح ابھی بہن بھائیوں کی طرح جڑے ہیں، ہم آپس میں ایسے ہی جڑے رہیں گے اور ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میں جو مجھ سے ہوگا، جو بھی سچی اور اچھی رپورٹنگ ہوگی، ایمانداری سے وہ میں کروں گی۔ مظلوم کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کو دیا کروں گی۔ آپ لوگوں نے اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنی ہے، اپنی اس کمزور سی بہن کا ساتھ دے کے اس کو توانا کرنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے آپ نے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولاگ، آج کی یہ تمام تو ڈیٹیلز جو ہے آپ کو جو میں نے آپ کو کمرہ عدالت کا بتایا، سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی بس اسی کے ساتھ اپنی جو بہن ہے اس کو اجازت دیجیے، نجم زہرا کو، اور ہمیشہ کی طرح میرا وہ ایک میسیج کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیجیے، ظالم سے نفرت کیجیے۔ یہی اسلام کا مین اصول ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ جناب رسول خدا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں، مولا امام حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ان سب کا صرف ایک ہی مشن تھا، ایک ہی پیغام تھا کہ دنیا پہ الہیہ قانون نافذ ہو اور ظالم سے نفرت ہو، مظلوم کی مدد ہو۔ اجازت چاہوں گی، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ پاکستان زندہ باد۔